बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान से मुतालिक मस्बत पहलुओं, अच्छी खबरों और पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल ये प्रोग्राम खुद कफील पाकिस्तान में आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, पानी हमारी बुनियादी ज़रूरत है। पानी को ज़िंदगी की नवीद भी कहा जाता है। जहां पानी होगा वहां ज़िंदगी होगी। पाकिस्तान में आबादी के बढ़ने के साथ साथ दिन ब दिन पानी की किल्लत भी बढ़ती जा रही है। हमारा आज का प्रोग्राम पाकिस्तान में पानी की किल्लत को हम किस तरह कम कर सकते हैं और पाकिस्तान में मौजूद पानी के वसाइल को हम किस तरह बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, उस सीरीज का तीसरा प्रोग्राम है। हम आज के प्रोग्राम में पाकिस्तान के अंदर ज़ेरे ज़मीन पाए जाने वाले मीठे पानी से मुतालिक है। हम आज के प्रोग्राम में ये जायज़ा लेंगे कि जो हमें अल्लाह ताला ने एक अजीम नेमत मीठा पानी जो ज़ेरे ज़मीन मौजूद है उस सूरत में अता की, जिसे हमारे आबाओ अजदाद पहले कुओं की सूरत में निकालते रहे, फिर उसकी जगह हैंड पंप्स ने ले ली और आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में इलेक्ट्रॉनिक पंप्स और ट्यूबवेल्स आ गए हैं, जिससे हम ज़ेरे ज़मीन मीठे पानी को अपनी इंसानी ज़रूरियात और अपनी ज़राई मकासद के लिए और इवन इंडस्ट्री के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ये ज़ख़ीरा लामुतनाही नहीं है, इसे भरने की ज़रूरत है। जिस तरह हम पीने के लिए गिलास, इस्तेमाल के लिए बाल्टी या टंकी भरते हैं, इसी तरह हमें इस ज़ेरे ज़मीन पानी को भी भरने की ज़रूरत है ताकि इस पानी को बवक्त ज़रूरत हम इस्तेमाल कर सकें। और ज़ेरे ज़मीन पानी के इसी ज़ख़ीरे में हमारे बात करने के लिए आज ज्वाइन किया है इंजीनियर मोहम्मद बशारत साहब ने। आप सीनियर इंजीनियर हैं वापटा के अंदर और आपकी अपनी गहरी तहकीक है पाकिस्तान के अंदर ज़ेरे ज़मीन पाए जाने वाले पानी से मुतालिक। इंजीनियर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इंजीनियर साहब, ज़ेरे ज़मीन जो पानी पाया जाता है, जिसे हमारे आबाओ अजदाद किसी ज़माने में नलकों के जरिए निकाला करते थे, राहट आ गए, उसके बाद कुएं थे, उसी के साथ साथ ज़माना तरक्की करता गया, पानी की ज़रूरियात बढ़ती चली गई और पानी जो है हमसे दूर ज़ेरे ज़मीन चला जाता रहा। आज के इस दौर में हम लोग मोटर्स के जरिए और ट्यूबवेल्स के जरिए इस ज़ख़ीरे से पानी निकाल रहे हैं, तेजी से निकाल रहे हैं। जी बिल्कुल। और लोगों की एक बड़ी अक्सरियत आज तक यही समझती रही है कि ज़ेरे ज़मीन पानी का जो ज़ख़ीरा है ये एक लामुतनाही ज़ख़ीरा है और ये अल्लाह ताला की वो नेमत है जो कभी ख़त्म ही नहीं होनी, जितना मर्जी इस्तेमाल कर लें। लोग इस बारे में ऐसा क्यों सोचते हैं? देखें जी, आम आदमी जब तक ज़मीन के अंदर कोई भी झांक तो नहीं सकता जी, ठीक है जी। तो जो अगर वो ज़मीन के अंदर झांक नहीं सकता तो उसको कैसे पता चलता है कि ये पानी नीचे क्या हालत है, किस तरह ये बह रहा है नीचे या ये खड़ा है, इसका जो ज़रिया है इसके ज़मीन में जाने का वो क्या है, ठीक, तो उसको कैसे पता चल सकता है? ऐसा ही है। तो इसका ग्राउंड वाटर जो ज़मीनी पानी है इसने ऊपर से रिचार्ज होना है सरफेस से, और नीचे इसका कोई और सोर्स नहीं है। नीचे इसके बहने की जो स्पीड है वो सरफेस वाटर से बहुत कम है, बहुत कम है। अच्छा, अगर कम है? जी जी, ठीक है। अगर सरफेस वाटर 3 फुट 2 फुट पर सेकंड नहर में फ्लो करता है, हाँ जी, तो ये जमीनी पानी उसके मुकाबले में आप इसको कह लेंगे 1000 टाइम्स कम फ्लो करता है। मैं आपको बताऊं जी कि जमीन के अंदर पानी अगर नॉर्मल ग्रेडियंट है, पानी फ्लो कर रहा है, नॉर्मल ढलान है जी, तो उसमें 100 साल के अंदर 1 किलोमीटर, ½ किलोमीटर या 2 किलोमीटर इतनी उसके ट्रेवल करने की रेट होगा। 100 साल के अंदर ½ किलोमीटर से लेके 2 किलोमीटर तक वो ट्रेवल करेगा, ठीक है। और इसीलिए अल्लाह ताला ने हमें ये इतना बड़ा एक फायदा दिया है। मैं समझता हूं कि अगर यहाँ पे सलाइन वाटर है, कड़वा पानी है, और यहाँ पे मीठा पानी है, तो इसीलिए वो आज तक इतनी तेजी से खराब नहीं हुआ, ठीक है। और जब तक इंसान ने अपनी हरकतों की वजह से उसको खराब नहीं किया। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक है। और अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता भी है कि हमने कड़वे पानी को और मीठे पानी को अलग अलग रखा। बिल्कुल ऐसा ही है। जैसा पाकिस्तान के अंदर
زیر زمین جو پانی پایا جاتا ہے اس کا ذخیرہ کتنا ہے, اس کا کیا اسٹیمیٹ لگ سکا آج تک؟ پاکستان میں کوئی 55 ملین ایکڑ فیٹ کا کہہ سکتے ہیں رینیویبل ذریعہ ہے پانی کا, ٹھیک ہے, زمینی پانی کا. ٹھیک, رینیویبل اس لیے کہتے ہیں کہ جی ہم اس کو اس سال پمپ کر رہے ہیں, کسی سال کم زیادہ پمپ کر رہے ہیں, کسی سال کم پمپ کر رہے ہیں, ڈپینڈنگ اپون کہ ہمارے پاس کتنا رین فال ہو رہا ہے, کتنا ریور فلوز آ رہے ہیں. تو نارملی آن این ایوریج 55 ملین ایکڑ فیٹ. یعنی کہ ہم سمجھیں کہ آج کے تربیلا ڈیم سے 10 گنا بڑا ذخیرہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زیر زمین پانی کا دیا ہوا ہے. یہ تو وہ ذخیرہ جس کی آپ بات کریں, یہ تو وہ ذخیرہ جس کو ہم پمپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ایکچوئل ذخیرہ اس سے کہیں زیادہ ہے. اچھا, کیونکہ وہ سارا تو ہم پمپ نہیں کر سکتے, بالکل زمین کی تہ تک تو ہم جا کے پمپ نہیں کر سکتے. ہاں جی, تو ہمیں اتنا ہی پمپ کرنا چاہیے جتنا کہ ہمارا ریچارج ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم ریچارج سے زیادہ پمپ کریں گے تو ہماری وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر جو کاسٹ آئے گی جی, ڈیو ٹو کہ وہ پانی نیچے جا رہا ہے تو نیچے سے ہمیں پانی پمپ کر رہا ہے, تو ہماری انرجی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ بہت بڑھتی جائے گی. انجینئر صاحب جو بات مجھے سمجھ میں آئی ابھی تک وہ کچھ یوں ہے کہ ہم جو زیر زمین پانی استعمال کر رہے ہیں اس پانی کو جس طرح ہم اپنے گھر کے اندر ہمیں بالٹی پانی کے لیے رکھی ہوتی ہے تو ہم اس بالٹی کو پہلے پانی سے بھرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کو استعمال کرتے ہیں. بالکل بالکل. اسی طرح ملکی سطح پر ہم لوگوں نے اب دیکھیں تو ہم لوگوں نے ڈیمز بنائے ہیں, ہم لوگ گرمیوں میں پانی کو سٹور کرتے ہیں, پانی اویلیبل ہوتا ہے, اور جب ہمارے پاس پانی اویلیبل نہیں ہوتا ہم اس ڈیمز کے ذریعے اپنی نہروں اور اپنے کھالوں اور اپنی زمینوں کو اس کے ذریعے سیراب کرتے ہیں. بالکل صحیح. اسی طرح جو ہمارا زیر زمین پانی اللہ میاں ہمیں نعمت دی ہے اس کو بھی بھرنے کی ضرورت ہے, اس کو بھی ریچارج کرنے کی ضرورت ہے, جو ہمیں ہر صورت میں کرنا چاہیے, جو ہم نہیں کر رہے کسی حد تک. بالکل صحیح ہے. اور اس کو جو ہمارا زیر زمین ہے پانی, اس کو ریچارج کرنے کے کون کون سے ذرائع ہیں جو قدرتی طور پہ سے پانی ریچارج ہوتا ہے؟ دیکھیں جی, قدرتی طور پہ ہمارے پاس کسی بھی آپ ایریا میں چلے جائیں تو سب سے اول جو سورس ہے وہ رین فال ہے, جو وہاں پہ لوکلی ہو رہی ہے, بارش ہوتی ہے جو لوکلی وہاں پہ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, ایک تو وہ ریچارج کا ذریعہ بن رہی ہے. ٹھیک ہے, تو ہمارے اگر اریگیٹڈ ایریاز میں دیکھیں تو کوئی جو ٹوٹلی رین فال ہو رہی ہے جی, اس کا کوئی 15 سے لے کے 25% تک, کہیں کتنی, تو وہ 15 سے لے کے 25% رین فال جو ہے وہ زمینی پانی سے جا کے مل جاتی ہے. ٹھیک ہے, باقی جو ہے وہ پودے استعمال کرتے ہیں, فصلیں استعمال کرتی ہیں, تو وہ اوپر ویپو ٹرانسپریشن جو بخارات بن کے اڑ جاتی ہے. ٹھیک ہے, ایک تو اس سے ہو گیا, ایک تو یہ سورس ہوا. جی, دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ریور دریا کے جو ذرائع ہیں جی, جو کہ ہمارے دریا کے ذرائع کوئی تقریباً 145 ملین ایکڑ فیٹ ایوریجلی ایئرلی پانی ہمارے پاس آ رہا ہے. ٹھیک ہے, جو دریاؤں کے اندر سے گزرتا ہے, جو دریاؤں میں آتا ہے ہمارا. جی, اچھا ہے. ٹھیک ہے جی, اس میں سے کوئی ہم 104 ملین ایکڑ فیٹ جو ہے پانی وہ ہم اپنی نہروں میں داخل کر دیتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے جی. جی, تو وہ جو نہروں میں پانی داخل ہو جاتا ہے اس کے پھر مختلف سٹیجز ہیں. نہر میں سے نیچے جا رہا ہے, پھر وہ کھالے میں سے نیچے جا رہا ہے, ہاں جی, پھر آ کے کھیت میں آ کے پڑتا ہے, پھر اس میں نیچے جا رہا ہے. تو جو یعنی کہ نہروں میں اور کھالوں میں جو پانی زمین میں جذب ہوتا ہے جی وہ بھی ذریعہ ہے پانی کو ریچارج کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. ٹھیک ہے, وہ رین فال سے زیادہ بڑا ذریعہ ہے. اچھا, ٹھیک ہے. ہاں جی, یہ بھی ہے کہ کیونکہ بارش تو چند دنوں میں ہونی ہے ایک سال کے اندر, بالکل کچھ علاقوں میں زیادہ ہے لیکن موسٹلی پاکستان میں چند دن ہی ہوتے ہیں, یا چند ماہ لگا لیں اب زیادہ سے زیادہ جن میں بارش ہوتی ہے, جبکہ نہریں جو ہے وہ تقریباً سال کے 200 سے زیادہ دن ہی چلتی ہیں. بالکل ایسا ہے. ٹھیک ہے, میں اس کو آپ کو ذرا اگر اور ڈفرینٹ طریقے سے سمجھاؤں جی, تو اگر ہمارے پاس, میں موٹی سی فگر بتا رہا ہوں آپ کو, لاہور میں 700 ملی میٹر ہے رین فال, جی, اور ملتان میں 200 ملی میٹر ہے, سندھ میں تھوڑی اس سے بھی کم ہو جائے گی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو جو ہم ایک پنجاب میں عام پانی کی سپلائی ہے ہمارے پاس ان ٹرمز آف ڈیپتھ آف واٹر, اچھا, تو وہ کوئی 600 ملی میٹر ہے, 700 ملی میٹر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ, اور اس میں سے تقریباً جو ہے کوئی 48% 46% وہ زیر زمین پانی سے جا ملتی ہے. اچھا, ٹھیک ہے. تو آپ لگ بھگ کہہ لیں کہ آدھا پانی جو ہے نہر کا وہ تقریباً زمین میں چلا گیا. ٹھیک ہے. تو میں نے آپ کو بارش کا بتایا کہ 1/4 سے بھی کم جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے کینال واٹر جو ہے وہ ہمارا زیادہ بڑا ذریعہ ہے گراؤنڈ واٹر کے لیے. ٹھیک ہے. انجینئر صاحب, پاکستان کے اندر جو پانی کی قلت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے, اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ ہر شخص اپنا ٹیوب ویل کا بور کرواتا ہے اور پانی نکالنا شروع کر دیتا ہے. بالکل صحیح. وہ ٹیوب ویل کا بور ہمارے اپنے گھریلو ضروریات کے لیے ہو
ڈونکی پمپ کے صورت میں، یا ہمارے زرعی مقاصد کے لیے ہو جس میں ہمیں ٹیوب ویلز لگاتے ہیں بڑے، یا ہماری انڈسٹری ہو ایون وہ بھی اپنا لگاتی ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ ان وجوہات کی وجہ سے بھی پاکستان کے اندر دن بدن سطح پانی ہے جو زیر زمین وہ گھٹتی چلی جا رہی ہے؟ دیکھیں جی، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ مختلف ایریاز میں اس کے مختلف لیولز ہیں. کہیں پانی نیچے جا رہا ہے، کہیں کچھ علاقوں میں تھوڑی وہ سیم بھی ہے، ٹھیک ہے جی. اور کچھ میں جو شہری علاقے ہیں جہاں پہ اربن ایریا بہت زیادہ وائڈ ہو گیا ہے، جیسے لاہور ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ بہت زیادہ ڈپلیشن ریٹ ہے. لاہور میں تقریباً 2 فٹ ہے پر ایئر. اور اگر آپ نیچے چلے جائیں باری دواب کا جو نچلا حصہ ہے ٹوورڈز ملتان لودھرا کی طرف، وہاں پہ کوئی 1 فٹ پر ایئر پانی نیچے جا رہا ہے. تو یہ ریٹ مختلف جگہوں پہ مختلف ہیں، اور کچھ ایریاز آپ کو ایسے بھی ملیں گے جہاں پہ پانی بہت قریب ہے، یعنی کہ وہ اوپر آ رہا ہے، سطح زمین کے بالکل قریب آ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے، یہ ڈیفرنس جو ہے اس کا وجہ یہ ہے کہ اوپر سے جو پانی نیچے جا رہا ہے اور جو ہم زیر زمین پانی سے پمپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا جو ڈیفرنس آف ریٹ ہے اوور دی ایئر جی وہ ڈفرینٹ جگہوں پہ ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے. اگر جہاں پہ پانی فریش ہوتا ہے، تازہ پانی ہوتا ہے، میٹھا پانی ہوتا ہے، جی، وہاں پہ لوگ اس کو بے دریغ استعمال کرتے ہیں، نکالتے ہیں، پمپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. عام آدمی کو یہ فکر نہیں ہے کہ وہ اس کا نیچے جو پانی ہے وہ تو دیکھ ہی نہیں رہا اس کو کیا ہو رہا ہے. اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو اس کے قدموں کی جو زمین ہے اس کے اندر پایا جانے والا پانی کس کنڈیشن میں کس پوائنٹ پہ کھڑا ہے. ٹھیک ہے، بالکل. تو اس لیے وہ مطلب گاڑی بھی دھو رہا ہے تو اس نے پائپ سائڈ پہ رکھا ہوا، گاڑی کو لگا ہوا ہے، ہاں جی، پانی ضائع کر رہا ہے، پانی ضائع کر رہا ہے. جیسے ہم تو دنیا کی خوش قسمت ترین قوم ہے جی جی، اور اس معاملے میں عیاش ترین قوم بھی ہے کہ ہم لوگ اپنی گاڑیاں بھی جو ہے وہ میٹھے پانی سے دھوتے ہیں، اپنے گھروں کو اپنی فیکٹریز کو بھی میٹھے پانی سے دھوتے ہیں، اور تو اور ہم اپنی گلیاں اور سڑکیں بھی میٹھے پانی سے دھوتے ہیں. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اور ہمارے ہاں پوچھنے والا ہی کوئی نہیں، یا کسی کو یہ اندازہ ہی نہیں کہ جو میٹھا پانی ہم لوگ استعمال کر رہے ہیں یہ کتنا قیمتی میٹھا پانی ہے. اصل میں ہم نے اس سائڈ پہ آپ نے جیسے پہلے بات کی ہے کہ ہم کتنی خوش قسمت قوم ہیں. جی واقعی ہم خوش قسمت قوم ہیں. لاہور کے نیچے اگر آپ کو 1000 فٹ گہرا ایکوفر مل رہا ہے جی اور اس کو آپ پمپ کری جا رہے ہیں تو آپ کو ابھی امیڈیٹلی کوئی ایسا نقصان نہیں پہنچا یا نہ آپ کو نقصان نظر آ رہا کہ نظر نہیں آ رہا، تو آپ اس کو آپ خوش قسمتی لے لیں آج کے لیے. لیکن میں بھی کوئی 10 سال بعد 20 سال بعد جب آپ کی کاسٹ بڑھے گی پمپنگ کی اور اس کی کوالٹی خراب ہوتی جائے گی تو پھر ہم کہیں گے کہ جی یہ تو ہمارے جو پچھلے لوگ تھے انہوں نے ہمارے ساتھ ظلم کیا، ہم اپنے بڑوں کو پھر برا بلا کہیں گے. تو اس کے لیے میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو، پروونشل گورنمنٹ کو اور پھر جو لوکل گورنمنٹ لینے ہی ہوں گے، آج نہیں تو کل ضرور لینے پڑیں گے. بالکل لینے پڑیں گے. سب یہاں لیتے ہیں ایک بریک. ناظرین بریک کے بعد ہم انجینئر صاحب سے یہ جانیں گے کہ سن 2010 کے اندر تو جو سیلاب آیا وہ تو بارشیں پورے پاکستان میں بہت زیادہ ہوئیں جس کی وجہ سے سیلاب آ گیا. لیکن 2011 کے اندر جو سندھ کے اندر سیلاب آیا اور وہ سندھ کے ایک بڑے رقبے پر آیا اور اس کے بعد سیلاب کا پانی اس رقبے پر کھڑا رہا اور کئی ماہ کھڑا رہا اور کچھ علاقوں میں تو آج تک کھڑا ہوا ہے. آیا کیا وجہ ہے کہ یہ پانی جو ہے، یہ بارشیں، یہ سیلاب کی وجہ بنی؟ اسٹے ٹیونڈ.